अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स कम्युनिटी एहतजाज पे है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की कॉल पे जो ओपीडी सर्विसेज हैं उसका बायकॉट किया जा रहा है जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से। अब पब्लिक की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये तो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने का एक हथकंडा है। हमेशा ऐसे ही होता है कि कोई भी उन्होंने मुतालबा मनवाना होता है, चाहे वो जायज़ हो नाजायज़ हो, ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं, बायकॉट करना शुरू कर देते हैं सर्विसेज का, जिसकी वजह से आम आदमी ख़वार होकर रह जाता है। और ये तो एक पब्लिक का जो ओपिनियन है या जो पब्लिक इस सब पे वो कह रही है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, डॉक्टर्स क्या समझते हैं, ये कॉल क्यों दी गई है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार रिशफ़ भट्ट, जो कि यंग जो डॉक्टर एसोसिएशन है उसके वाइस चेयरमैन हैं और उसके साथ-साथ उम्मीदवार भी हैं। आमदा जो उनके इंतखाबात होंगे उसके लिए एक पैनल की तरफ से सिद्धार्थी उम्मीदवार भी हैं। तो डॉक्टर वक़ार से बात करेंगे और जानेंगे कि मुतालबात क्या हैं डॉक्टर्स के और एहतजाज की कॉल देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये सच है कि गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, या वाक़ई कोई जेन्युइन मुतालबात हैं जिनको मंज़ूर होना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि मुतालबात बेसिकली क्या हैं? इतने दिनों से हड़ताल चल रही है, आगे कितने दिन तक चलती रहेगी और फ्यूचर का क्या लाएमल होगा, और क्या वाक़ई जो जिस तरह से अवाम कह रही है कि ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग का टूल है, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो क्या ऐसा कुछ है या वाक़ई आप समझते हैं कोई जेन्युइन मुतालबात हैं? अच्छा, शुक्रिया मैडम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना ज़रूरी समझूँगा कि ये जो हमारी स्ट्राइक या प्रोटेस्ट की कॉल है, ये हमारा यूनाइटेड डॉक्टर फोरम है, जिसमें डॉक्टर्स की 2 ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्टेड, वाईडी आज़ाद कश्मीर और पीएमए आज़ाद कश्मीर। ये दोनों तंजीम की तरफ से ये कॉल है, यूनाइटेड डॉक्टर्स फोरम की तरफ से। दूसरी बात ये है कि जो हमारे मेन मुतालबात हैं, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक क्लियर कट डिसीजन दिया गया कि जो कैबिनेट का डिसीजन है 1 जुलाई 2022 का, उसको बहाल रखा गया। उसके हिसाब से हमें 1 जुलाई 2022 से बकाया जात मिलने थे, जिस पे हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। हुकूमत ने 2025 फरवरी 2025 में नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने जो हमारे बकाया जात थे वो नहीं दिए, उन्होंने आगे से नोटिफिकेशन कर दिया। उन्होंने हमें ये कहा कि जो आपके बकाया जात हैं वो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 माह के अंदर अंदर अदा कर देंगे। ठीक है। 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, मल्टीपल टाइम्स हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं गवर्नमेंट से भी, जितने भी उनके सेक्रेटरी लेवल, डायरेक्टरेट है, गवर्नमेंट लेवल है, हर तरफ तो मतलब हमने रिक्वेस्ट भी की है, ऑफिशियली भी कहा है कि काइंडली हमारा जो ड्यू राइट है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया राइट है, वो हमें दिया जाए। इसके अलावा हमारे जो 3 दर्जाती 4 दर्जाती फार्मूला है वो मंजूमत किया गया है। फिर हमारे सिलेक्शन प्रमोशन बोर्ड हैं वो नहीं हो रहे, यानी जो हमारे ड्यू राइट्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा सिटी स्कैन है, MRI है, ट्रामा सेंटर्स हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि होनी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुई। इस वजह से हमें मजबूर होना पड़ा स्ट्राइक पे जाने के लिए, और वो भी 1 साल अरसा लग गया, उसके बाद हम स्ट्राइक पे गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हमने गवर्नमेंट को शार्ट टाइम दिया और हम स्ट्राइक पे चले गए हों। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का, लेकिन अमल दरामद न होने की वजह से हम स्ट्राइक पे गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुतालबात आपके गवर्नमेंट से हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दे दिया, लेकिन फिर आप लोग एहतजाज पे चले गए, डॉक्टर्स ने बायकॉट कर दिया ओपीडी सर्विसेज का। अब उस सब में सफ़र कौन कर रहा है? एक आम आदमी कर रहा है, जिसने हॉस्पिटल जाना था, अपना चेकअप कराना था, मेडिसिन लेनी थी, उसको वो चीज़ें सर्विसेज नहीं मिल रही, तो उसमें आम आदमी का क्या कसूर है? क्या ये ऐसा हो सकता है कि अगर हम ये बात करते हैं कि दिन को जी डॉक्टर्स हड़ताल पे होते हैं, शाम को वो अपने क्लिनिक्स पे जाके बैठ जाते हैं, तो अब जो बंदा क्लिनिक पे आपकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता वो किधर जाएगा? उसका क्या कसूर है? अच्छा मैडम, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। जैसे आप जानते हैं पूरी दुनिया में फंडामेंटल राइट्स है एहतजाज का। एहतजाज का हक जो है ना हर किसी को हासिल है। हमने मिनिमम ये कोशिश की है कि हमारे जो मरीज़ हैं, उस मरीज़ों के सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह कौन है? डॉक्टर्स हैं, ठीक है? उनके दुख दर्द में, उनकी बीमारी में हम उनको फेस करते हैं, हम उनको देखते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। तो हमारी ये अलामती हड़ताल शुरू हुई है 2 घंटे की। हमने इमरजेंसी सर्विसेज मुकम्मल तौर पर खुली रखी हैं, इंडोर सर्विसेज मुकम्मल तौर पर खुली हैं, और हमारी कोशिश ये है कि मिनिमम बहुत कम से कम डैमेज हो, आवाम का कोई नुकसान हो। हम अपनी जो सर्विसेज इमरजेंसी में जारी रखी हुई हैं। आपको पता है ओपीडी में नज़ला ज़ुकाम बुखार इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनको भी हमारी कोशिश ये होती है कि खुदा न ख्वास्ता अगर इमरजेंसी किसी की हो, ठीक है, उसको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप खुद गवाएँ, आप हमारे जो एम्स हॉस्पिटल है या CMH मुज़फ़्फ़राबाद है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं कि लोगों को फैसिलिटेशन इमरजेंसी में दी जा रही है। अलबत्ता ओपीडी में आप जानते हैं कि नॉर्मल पेशेंट आते हैं, मतलब वो जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते, तो वो हमारी अलामती हड़ताल है। और यानी हमारे इमरजेंसी पास सिचुएशन नहीं होती तो आप डील नहीं करते? जी देखिए, जो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, डेफिनेटली वो हमारा हमने क्लियर कट कहा हुआ है कि हम इमरजेंसी सिचुएशन देखेंगे। बाकी ओपीडी की तो हमारी स्ट्राइक है, ये तो इसमें वो क्लियर कट बात है।
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی کی جاتی ہے پبلک کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں وہ کام نہیں کرے او پی ڈی کی سروسز وہ نہیں دے رہے چیک اپ نہیں کرے مریضوں کا تو کیا وہ گورنمنٹ سے ان سارے دنوں کی تنخواہ لیں گے کیا کریں گے کیونکہ کام نہیں کیا تو پھر تنخواہ تو ان کو نہیں لینی چاہیے جو لاجیکلی بات بنتی ہے. میڈم میں نے آپ کو بھی یہ بھی بتایا کہ یہ احتجاج ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ٹھیک ہے جب ہمارے حقوق متاثر ہوں گے تو ہمارے پاس رہ کیا جاتا ہے تو یہ باقی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ہمیں پے دیتی ہے یا نہیں دیتی. ٹھیک ہے جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے تب تک ہم اپنے احتجاج تو جاری رکھیں گے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کے باوجود گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر رہی تو آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کون سی اتھارٹی رہتی ہے. ہمارے پاس تو یہی حل ہے یہ گورنمنٹ جو بھی آئی ہوئی ہے یا پہلے جو گورنمنٹ تھی یہ ہماری ووٹوں سے آتی ہے. ٹھیک ہے ہم کوئی کسی کے سیاسی ایجنڈے پہ نہیں ہیں. ہم ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں منتخب کرتے ہیں آگے بھی ان کو ہی ووٹ کریں گے. ہم نے کسی باہر کسی تیسری طاقت کو ووٹ تو نہیں دینا. لیکن بات یہ ہے جہاں پر ہمارے ڈیو رائٹس ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ کائنڈلی ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. اچھا ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کی طرف سے ایک اور جو ان کی طرف سے مطالبہ تھا یا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات کی کہ جو ڈاکٹرز کی سیٹس ہیں ان پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے نان ڈاکٹرز کی یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو یہ کیا تھا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیپ لیا جا رہا ہے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے الوکیٹڈ سیٹس ہیں ان پہ کسی اور کو ان کی جاب دی جا رہی ہے ملازمت دی جا رہی ہے کیا مسئلہ ہے؟ جی میڈم یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے ہی بنائے کرتا کیڈرس ہیں. پیرامedics کا الگ کیڈر ہے. ٹھیک ہے اسٹاف کا الگ ہے نرسز کا الگ کیڈر ہے دیگر جو بھی کیڈر ہیں وہ الگ الگ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں جو جس کا کیڈر ہے اس میں اسی کو ایڈجسٹ کیا جائے. اگر ڈاکٹرز کی سیٹ ہیں تو آپ ڈاکٹرز کو ہی ایڈجسٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ ڈاکٹرز کی سیٹ پہ جو دوسرے کیڈرز کے لوگ ہیں جن کا تعلق ہی میڈیکل ڈاکٹرز کے پروفیشن سے نہیں ہے آپ اصول تنخواہ کے لیے ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں. تو اس طرح کل ہم بھی اگر یہی ایڈجسٹمنٹ چاہیں گے تو اس سے سسٹم خراب ہوگا. تو ہم یہ چاہتے ہیں سسٹم بنا رہے سسٹم میں خرابی نہ آئے. اور جہاں سے بھی سسٹم میں خرابی ہوگی تو طور تنظیم یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں آواز بلند کریں. ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں مزید جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ہر سال تقریباً 300 کے قریب جو ڈاکٹرز ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں تو کیا گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے ہاسپٹلس کے اندر کہ وہ مزید ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکتی ہے جاب دے سکتی ہے نہیں دے سکتی اگر نہیں دے سکتی تو امپلائمنٹ کی کیا وہ بنے گی سچویشن نہیں ہو رہی مارکیٹ میں اگر نہیں ہو سکتی تو پھر اتنے سارے ڈاکٹرز گریجویٹ ہو رہے ہیں وہ کدھر جائیں گے وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں میڈم یہ تو ایک سمپل سی بات ہے نا آپ کے اس وقت میڈیکل آفیسرس جو ہے نا وہ 900 کے قریب ہیں. اسی طرح اسپیشلسٹ 432 ہیں. ڈینٹل سرجن صرف آپ کے 80 ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں 80 لوگوں سے آپ 25-40 لاکھ کی آبادی کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ 900 میڈیکل آفیسرس کیسے 40 لاکھ آبادی کو جو ہے نا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ جو عالمی کرائٹیریا ہے اس کے مطابق میڈیکل آفیسرس کم سے کم 3000 ہونے چاہیے. ہمارے پاس صرف 900 ہیں. ڈینٹل سرجن 300 ہونے چاہیے ہمارے پاس صرف 80 ہیں. اس طرح اسپیشلسٹ بھی 2500 ہونے چاہیے ہمارے پاس صرف 432 ہیں. یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ جو عالمی WHO کرائٹیریا ہے اس سے ہم بہت پیچھے ہیں. تو اسی وجہ سے سروسز بھی متاثر ہوتی ہیں. یہ جو لائنیں لگی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحبان اکثر شکایت ہوتی ہے جی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے لمبی لائن رش ہوتا ہے رش تو اسی وجہ سے ہوگا نا. جہاں پر 5 ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وہاں آپ 1 ڈاکٹر سے کام لے رہے ہیں. تو یہ تو پرائرٹی ہے نا گورنمنٹ کی پرائرٹی ہونی چاہیے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. گورنمنٹ پرائرٹیز کر رہے ہیں. یہ تو پرانی سیٹیں جو بہت کم ریئرلی تخلیق ہوتی ہیں. ابھی بھی جو ہیلتھ پیکیج ملا اس میں نہ ہونے کے برابر سیٹیں تخلیق ہوئی مطلب 170 جیسے سیٹیں تخلیق ہوئی ہیں. ٹھیک ہے اس طرح اسپیشلسٹ کی 70 سیٹیں تخلیق ہوئی ہیں. جہاں ضرورت ہزاروں میں تھی وہاں آپ 100-200 دیں تو پھر بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ اچھا آپ نے بات کی گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر رش کی تو جو ڈاکٹرز پہ الزام ہوتا ہے وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ہمیں اچھے سے ڈیل نہیں کرتے بٹ جب ہم جاتے ہیں کلینکس پہ تو وہی ڈاکٹر اتنی خوش مزاجی کے ساتھ ہم سے بات کرتے ہیں اتنے اچھے سے ہمیں ڈیل کرتے ہیں ہم تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. یہ وہی ڈاکٹر ہیں جن کا صبح رویہ کچھ اور ہوتا ہے شام کو ان کے کلینک میں کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا اس الزام میں کتنی صداقت ہے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ رویہ چینج ہو جاتا ہے اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک کامن سی چیز ہے نا آپ کے سامنے ہی ہے. آپ اگر کلینک پہ ہمارے پاس کتنے پیشنٹ ہوتے ہیں میکسیمم 10 ہو گئے 5 ہو گئے 15 ہو گئے 20 ہو گئے. او پی ڈی میں ہم 200-250 پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ بھی اگر ایز اے ڈاکٹر او پی ڈی میں بیٹھ جائیں ایک طرف آپ کو 250 پیشنٹ دیکھنے پڑیں ایک طرف آپ کلینک پہ جا کے 15 پیشنٹ دیکھیں تو آپ کا خود آپ بہتر سمجھیے کہ آپ کا رویہ کیسا ہوگا. میں اس بار اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں ہمیشہ اسی باتیں بلیو کرتا ہوں چاہے آپ 250 دیکھیں 20 دیکھیں یا 25 دیکھیں آپ کا رویہ مریضوں کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے. ڈاکٹر اچھے سے بات کرے گا تو آدھا مریض وہیں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس پہ دیکھیں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. ہماری اولین ترجیح پیشنٹس ہے. ٹھیک ہے ہم پیز لیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم سروسز کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہماری سروسز بہتر سے بہترین ہونی چاہیے. لیکن رویے کا جو مسئلہ ہے وہ میں نے آپ بتایا رش کی وجہ سے.
آپ وہی ڈاکٹر جس بیچارے کو 20-25 پیشنٹ دیکھنے چاہیے، باہر کی دنیا میں 6 گھنٹے میں آپ 14 سے 25 سے درمیان پیشنٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ WHO کرائٹیریا ہے، یا آپ 250 پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیسے اسے امید رکھتے ہیں کہ جی وہ آپ کو بڑی خوش مزاجی سے پیار محبت سے جا کے ملے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ اس ڈاکٹر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے کیا بوجھ لاتا ہوا ہے۔ صحیح ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ اگر ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی ابھی OPD کی بائیکاٹ کی کال ہے، اگر مطالبات منظور ہو جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ میڈم ہم نے ابھی ٹوکن سٹرائک 2 گھنٹے کی ہوئی ہے، وہ بھی ہم نے گورنمنٹ کو پراپر 3-4 ہفتے ٹائم دیا تھا کہ ہمارے یہ مطالبات جو ہیں وہ حل کیے جائیں۔ اگر 2 فروری تک ہمارے یہ مطالبات حل نہیں ہوئے تو ہماری 2 تاریخ سے مکمل OPD بند ہوگی تمام آزاد کشمیر بھر میں، چاہے چھوٹے اسپتال ہوں بڑے اسپتال ہوں۔ تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ منیمم ڈیمیج ہو، منیمم نقصان ہو، مذاکرات ہوں، اور یہ معاملہ جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے، انفارچونیٹلی یہ خود سے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن المیہ یہ ہے کہ 1.5 سال انتظار کر کے اب ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑ رہا ہے، اسٹرائک کرنی پڑ رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد کرنے کے لیے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے PM صاحب سے بھی، ہیلتھ منسٹر صاحب سے بھی، گورنمنٹ سے بھی، کہ کائنڈلی آپ مذاکرات کریں، اس معاملے کو حل کریں، تاکہ جو ہے معاملہ حل طلب ہو اور مریضوں کو جو سہولیات مل رہی ہیں، جو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، وہ ہم جاری رکھ سکیں۔ اچھا مجھے بتائیے کہ آخری چیز کہ آپ چونکہ امیدوار بھی ہیں، آئندہ جو آپ کے انتخابات ہونے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے، اور انتخابات کا پروسیجر کیا ہے، کتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اس میں، اور کون کون لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ووٹنگ میں، اور باقی جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں؟ اچھا، یہ آپ نے بات کی، ہمارے آمدہ الیکشن ہے 12 فروری 2026 کو، چیف الیکشن کمشنر نے ہمارے جو آزاد کشمیر کے YG کے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے، اس میں ہمارے تقریباً ابھی 5600 کے قریب ڈاکٹرز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، سرکاری ڈاکٹرز بھی، پرائیویٹ بھی۔ جو بھی ڈاکٹر PMDC رکھتا ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے، اور ہمارا تھوڑا YDA پنجاب سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو ہماری ینگ ڈاکٹرز آزاد کشمیر ہے، یہاں پر ہر بندہ ووٹ دے سکتا ہے، جو بھی ڈاکٹر ہو۔ ینگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 30 سال 25 سال کا بندہ ووٹ ڈال سکتا ہے، یعنی کہ کوئی 70 سال کا ڈاکٹر بھی ہے تو وہ بھی ینگ میں کنسیڈر جو ہوگا؟ نیا WHO کرائٹیریا ہے اس کے مطابق 65 سال تک آپ جوان ہیں، ٹھیک ہے، یہ منیمم کرائٹیریا، مر تو 60 سال میں ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز مجھے ابھی بھی یاد آئی کہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے، پبلک کے اندر بھی بحال تو ہو کر دیا گیا، لیکن ڈاکٹرز کمیونٹی کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اس پہ سرجریز نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں بینیفٹ نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت سارے ہمارے جو ہاسپٹلس تھے جیسے ایمز ہے، جیسے کارڈک ہاسپٹل ہے، اس کو انکلوڈ نہیں کیا گیا۔ تو کیا اس کا کوئی بھی مطالبہ بھی YDA کی اس میں ہے جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، یا پبلک کی سہولت کے لیے کوئی چیز ہے تو ڈاکٹرز نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا کہ یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو نہ؟ میڈم جو ہم نے اسٹرائک کی کال دی ہوئی ہے، آپ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کا پوائنٹ 8, 9, 10 وہ تینوں پڑھیں، وہ تینوں پبلک ریلیٹڈ ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہم اگر CT اسکین MRI کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ عوام کا مطالبہ ہے، ہم اگر میٹرنل ان چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹرز کی بات کریں تو یہ عوامی مطالبہ ہے، ہم اگر ٹراما سینٹرز کی بات کریں تو یہ عوامی مطالبہ ہے۔ باقی ہیلتھ کارڈ کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی جو ہمارا مظفر آباد ہے، ایمز ہاسپٹل ہے، اسی طرح کارڈک ہاسپٹل ہے، جہاں پر بھی ہیلتھ کارڈ کی سہولت نہیں دی گئی، تو یہ ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ کائنڈلی اس کو انکلوڈ کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ باقی جو آپ نے بات کی کہ ڈاکٹرز کا کہ جنہوں نے ہیلتھ کارڈ پہ سرجری کرنے سے انکار کیا، تو مجھے اس بارے میں پرسنلی کوئی اطلاع نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی جب کوئی اطلاع ملی تو اس حساب سے اس کو ٹیک اپ کریں گے اور کوشش کریں گے بہتر انداز میں مریضوں کی بہتری کے لیے معاملے کو حل کیا جا سکے، عوام کی بہتری کے لیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت بہت تفصیلاً آپ نے چیزیں بتائی اور کہیں نہ کہیں کنفیوژنس کلیئر ہوئی کہ کیا ہے، مطالبات کیا ہیں اور کس طرح سے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اپنے وقت دیا کشمیر ڈیجیٹل کو۔ یہ تھے ڈاکٹر وقار جو بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو OPD سروسز ہیں وہ کس طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کتنے گھنٹے جو OPD کی جو سروسز ہیں معطل کی جا رہی ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے، اور مطالبات کیا ہیں، کس طرح سے ان کو جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ کنسیڈر کرے، ہماری بات سنے اور اس کے بعد ہمارے مطالبات حل کرے تاکہ ہم لوگ جو ہماری جو پبلک ہے، ہماری جو عوام ہے، جو عام آدمی ہے، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لڑائی اگر 2 ڈپارٹمنٹس کی ہے یا ڈاکٹرز اور گورنمنٹ کی ہے تو اس میں جو پستا ہے یا جو سفر کرتا ہے وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا مہنگے علاج یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جا کے علاج کرانا، یا پبلک پرائیویٹ جو کلینکس ہے وہاں پہ جا کے اپنا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کنٹینیو کرانا، تو سفرنگ جو ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی کے حصے میں آتی ہے۔ تو امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور مزید جو تمام تر جو ہاسپٹل کے اندر ملنے والی سروسز ہوتی ہیں وہ ان کا بائیکاٹ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ اس سے پہلے ڈاکٹرز کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں گے اور چیزیں اسموتھلی چلنا شروع کر دیں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں، اللہ نے کے بعد۔